जब इसको फ़िज़ाई तौर पे इसको देखा गया इस पहाड़ को, तो लफ्ज़ मोहम्मद जिस तरह लिखा जाता है ना, उसी शक्ल पे ये पहाड़ है। किसी को यूं ही ऐसी खूबसूरत नहीं मिल जाती है, कुछ तो है। हाँ, तो यही वो मैदान ओहद है जिसमें आक़ा करीम अलैहिस्सलाम अपने 700 जानिसारों को लेकर इस मैदान में पहुँचे, है ना। एक वो दर्रा है, टीला, जिस पे कुछ लोग खड़े हुए हैं वहाँ, जरा पीछे पलट के देख लें। हाँ, उसका नाम है जबल रुमात। रुमात कहते हैं तीरंदाज को। आज है ना कोई गनमैन, मिसाइल मैन, उसी तरह वो तीरंदाज थे, उनको तीर कमाने चलाने पे कमांड हासिल था। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 50 तीरंदाजों को उस जबल रुमात पे रखा आपने। ये फरमाया कि इस जंग में चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तुम्हारे नबी का फरमान तुम तक ना पहुँचे, अपनी जगह को नहीं छोड़ना है। मगर यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत अबू दुजाना, हज़रत तलहा, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास और हज़रत ज़ुबैर, इन तमाम की तलवारें इस तरह चली इस मैदान उहद में कि कुफारा ने मक्का जो आए हुए थे ना 3000 की तादाद में, तो उनके साथ उनकी औरतें भी आई हुई थी। उनकी औरतों का बड़ा किरदार था इसमें। वो ढोल ताशे तक बजा रही थी, गीत गा रही थी, और पीछे से मर्दों को पीठ थपथपाती। क्या कहती थी कि बद्र के मकाम से तुम मुंह छुपा कर भागे थे, बद्र से तुम मुंह छुपा कर भागे, हमारे बड़े बड़े सरदार मार दिए गए, अबू जहल मारा गया, अब उतबा, शैबा, वलीद, मुगीरा, उमैया, सब के सब वहीं मारे गए थे। तो ये अहले मक्का की रीढ़ की हड्डी थी। ये रीढ़ है ना, ये रीढ़ वाली हड्डी है ना, अगर ये टूट जाए तो जिस्म किसी कामिल है वो झुक कर चलेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये उनकी रीढ़ थी। ये लोग, इनको बड़ा नाज था उनके ऊपर। जब ये सब मारे गए तो ये सब कमज़ोर हो गए, टूट गए। अब ये कुफारा ने मक्का जब भी आते घर में खाना खाने के लिए, कोई सामान लेकर या घर में ठहरने के लिए, तो उनकी औरतें उनको खूब ताना देती थी। चूड़ियाँ सामने लाकर रखती थी, सिंगार के सामान ला के रखती थी कि ये लो चूड़ियाँ पहन के घरों में बैठ जाओ, ये लो तुम ज़ेब ज़ीनत करके घरों में बैठ जाओ। तो मर्द को एक दिन वो बोले, दूसरे दिन तंज मारे, तीसरे दिन, चौथे दिन तो मर्द का दिमाग ख़राब होगा ना, इतने ताने कहाँ तक वो बर्दाश्त करें। तो आखिर वो 3000 का लश्कर लेकर के आ गए यहाँ। तो यहाँ उनकी औरतें जो है ना, वो गीत गाती थीं, पीठ थपथपाती थीं, कहा तुम लड़ते रहो, तुम्हारे पीछे हम हैं। मगर जाने सारे मुस्तफ़ा के आगे कहाँ किसी का कुछ चलने वाला है ना। सरकार के ग़ुलामों ने जब अपनी तलवारें चलाई हैं इस मैदान में, तो कुफ्र के पसीने छूटे। ये जितनी औरतें थीं, इनके मर्द थे, सब जान मुंह छुपा कर भागे यहाँ से। इनको होश ठिकाना नहीं था, साजो सामान सब छोड़ छाड़ करके भागे। अल्लाह के हबीब और तमाम सहाबा किराम इस तरफ थे, कुफारा ने मक्का उधर थे। मक्का शरीफ से आने वाला रास्ता वही है ना। कुफारा ने मक्का उस तरफ थे। 50 तीरंदाज वहाँ थे, और बिल्कुल जैसे आज वो गन लेकर के जो खड़े रहते हैं ना किसी ऊंची जगह पे कहीं हिफाजत के लिए, उसी तरह सहाबा किराम अगर कोई काफिर आता तो फौरन तीर चलाते थे उन पे, तो कोई आ नहीं पाते। मगर उस तरफ इसका 2 पार्ट था, एक राइट हिस्सा और एक लेफ्ट का हिस्सा। राइट को कहते हैं मैमना, लेफ्ट साइड को बोलते हैं मैसरा। मैसरा की जानिब से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, वो हालत कुफ्र में ही थे, बड़ी हिकमत के मालिक थे वो। तो छुप कर बैठे हुए थे, वो ताक में लगे हुए थे कि अगर ये जबल रुमात खाली होता है तो फिर इधर से हम हमला करेंगे। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह नबूवत देखें आपको ये मंजर सामने था, जब भी तो 50 को रखा आपने। जब सहाबा किराम बड़ी दिलेरी के साथ यहाँ लड़े और कुफारा ने मक्का भाग खड़े हुए, तो वो सहाबा किराम उनमें से 40 उतरने लगे। जब 40 उतर रहे थे तो 10 ने मना किया, कहा कि अल्लाह के हबीब का पैगाम हम तक पहुंचा नहीं है, लिहाजा हम नहीं उतर सकते। अच्छा, वो जो 40 उतर रहे थे, उन्होंने ये कहते हुए उतरने लगे कि शायद अल्लाह के रसूल का हुक्म यहीं तक के लिए था, चूँकि हम जंग जीत गए, तो हम सहाबा किराम के ऊपर एक चूना चरा भी नहीं कर सकते, है ना। वो अल्लाह की मशीन। तो खालिद बिन वलीद ने देखा कि अब मामला बिल्कुल क्लियर है। 200 लोगों के साथ इकट्ठा होकर, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस जबल रुमात पे चढ़े और यलगार मचा दिया। इतनी तलवार, शहादत का जाम तो उन्होंने पी लिया, मगर एक कदम पीछे नहीं हटे। वो फरमाने रिसालत से एक कदम पीछे नहीं हटे। 10 सहाबा किराम के खून से रंगा हुआ वो पहाड़ है जबल रुमात। 40 जो उतरे यहाँ, तो वो माले गनीमत जो छोड़ छाड़ के भागे थे कुफारा ने मक्का, तो सारे सहाबा उसको इकट्ठा कर रहे थे।
کچھ لوگ جذبات میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ مال غنیمت کے چکر میں صحابہ کرام یہاں کے معاذ اللہ رب العالمین سب بار معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ جملے سے ہمیں ہمیشہ پرہیز کرنا ہے ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، چونکہ وہ صحابہ کرام ہیں، اللہ کی مشیت اللہ جانے، صحابہ کرام جانے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا معاملہ تھا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ ایک فرمان رسول سے تھوڑا سا صحابہ کرام کو چوک ہوئی تو معاملہ یہ ہوا کہ 70 کی شہادت ہو جا رہی ہے، اور آج ہم کتنے فرمان مصطفیٰ سے ٹلے ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارا حال ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے، کچھ تو ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا پڑا ہے نا۔ تو سرکار کے جانثار اب یہ کیا کیا، انہوں نے تلوار کو اپنی میان میں ڈال لیا، سب بے فکری کے عالم میں تھے کہ ہم تو جنگ جیت گئے، اب تو معاملہ سارا نمٹ چکا ہے، مگر خالد بن ولید نے وہ یلغار مچائی ہے کہ 10 صحابہ کرام کی شہادت ہونے کے بعد سب کے سب جو ہے نا یہاں ٹوٹ پڑے، اور ایسے ٹوٹے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کو ٹارگٹ پہ کیا کہ سب سے پہلے محمد کو شہید کرو، ان کی یہ پلاننگ ہو گئی، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ میدان ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چاروں طرف سے کفاران مکہ نے گھیرا، تو اسلام کی ایک مقدس بیٹی ہے جس کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور فرماتے ہیں کہ میں جس طرف نگاہ اٹھا رہا تھا ام عمارہ مجھے وہی نظر آ رہی تھی، اور جب حضور کو چاروں طرف سے گھیرا تھا نا تو 14 صحابی رسول تو اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے تو وہی ہیں، مگر خدا کی قسم جہاں اسلام کے مقدس بیٹوں نے جہاں قربانی دی ہے وہیں اسلام کی مقدس بیٹی بھی اس میدان میں پیچھے نہیں ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دیکھتی ہیں کہ حضور کو گھیر لیا چاروں طرف سے، تلوار اٹھاتی ہیں، وہ اٹھانے کے بعد وہ کفار کے بیچ نرغے میں گھس پڑتی ہیں، اور ایسی تلوار چلائی ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم یہ جبل احد گواہ ہے، یہ زمین و آسمان گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، فرشتوں کا رب گواہ ہے، ہمارا رب گواہ ہے کہ جب اس خاتون نے اس میدان میں تلوار چلائے ہیں اور جب چاروں طرف سے حضور کو چھوڑ کر کفاران مکہ ام عمارہ پہ ٹوٹ پڑے تھے، تو اللہ کی قسم 70 زخم کھا کر جب زمین پر گری تھی ام عمارہ تو حضور کی نگاہ پڑتی ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہیں سے ہاتھ اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں، اے اللہ ام عمارہ کو قوت عطا فرما دے، ام عمارہ کو طاقت عطا فرما دے، اے اللہ ام عمارہ کے گھرانے میں برکت عطا فرما دے۔ ام عمارہ کہتی ہیں کہ میرے کانوں میں یہ آواز میرے حضور کی آ رہی تھی جب حضور دعا مانگ رہے تھے، اجابت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، جب اللہ کے حبیب کی دعا نکلی ہے میدان احد میں تو خدا کی قسم ام عمارہ کہتی ہیں اتنے زخم کھا کر بھی میں اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے با حفاظت اپنے خیمے میں لوٹ کر آ گئی۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولادیں دی نا تو کبھی ان کو سردی کھانسی بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی بیمار نہیں ہوئے میری اولاد، کیونکہ میدان احد میں میرے نبی نے دعا فرمائی دی تھی میرے حق میں۔ تو جہاں اسلام کے بیٹوں نے جہاں قربانی دی وہیں بیٹیاں بھی پیچھے نہیں تھیں۔ ہے کسی نبی کی امت میں یہ کوئی مثال ملے گی آپ کو؟ یہ مثال ملے گی آپ کو تو امت محمدیہ کے صحابیہ میں ملے گی، ہے نا، اسلام کی مقدس بیٹی کے حصے میں ہے یہ۔ تو الحمدللہ آپ میدان احد میں ہیں، باتیں تو واقعات تو بہت سارے ہیں، مگر چونکہ آگے اور بھی مقام کو دیکھنا ہے تو میں یہاں حضرت کی موجودگی میں تو چھوٹی منہ بڑی بات ہے، بس حضرت کے سامنے میں بول رہا ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے، حضرت کی دعا چاہتا ہوں، آپ سب لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، ہے نا۔ تو یہاں ہم سلامی پیش کرتے ہیں، حضرت کریں گے ہم، تو آپ سب لوگ دہرائیں، اس کے بعد 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے ایصال و ثواب کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی، تو آنے کے بعد پھر بس میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوا ہے نا، یہ سب لوگ دیکھیں، یہ کالے پتھر سے جو باؤنڈری ہے اس میں 2 قبر انور ہے، ایک پتھر جو ہماری طرف کھڑا ہوا ہے اس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے ساتھ ایک ہی قبر میں غالباً حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جو گول پتھر آگے کی طرف ہے، دیکھ رہے ہیں سب لوگ؟ ذرا میری ماں بہنیں بتائیں، آپ دیکھ رہی ہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا؟ چلا میرے بھائی سب لوگ، ہاں، جو گول پتھر ہے بیچ میں آگے کی طرف، اس طرف، اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ ایک قبر میں۔ یہاں ایک قبر میں 2 سے 3 شہداء کو مارا گیا، بس پہلے ان کو رکھا گیا جن کو
قرآن سب سے زیادہ یاد ہے نا، اس کے بعد جن کو یاد تھا اس حساب سے 4 ان میں ہو گئے، باقی جو ہے وہ جو 84 دکھائی پڑ رہی ہے جو پرانی شکل میں ان میں ہے، اور ایک سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ شہید ہیں جو گھر سے چلے تھے تو ان پر جو ہے غسل فرض تھا، حالت جنوب میں نکلے تھے، اور آپ لڑتے لڑتے اس میدان میں شہید ہو گئے، تو جب شہادت کا جام پی لیا تو ان کو فرشتے اٹھا لے گئے، اور کس حصے میں لے کے گئے؟ یہ حصہ تھا سامنے والا۔ جب سیدنا حنظلہ نہیں مل رہے تھے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے جانثارو اس طرف جاؤ۔ جب صحابہ گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے جسم سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ جب یہ ماجرا آ کر بیان کیا صحابہ کرام نے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ غسیل الملائکہ، ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ جب ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں یہ اسی حالت میں نکلے تھے، جنگ کا نقارہ بچ گیا تھا، اور اس وقت تو پانی کی کوئی فراوانی نہیں تھی جو پانی کو ڈھونڈ کر کے جلدی سے غسل کیا جائے، لہٰذا رکنے کی تو اجازت نہیں تھی۔ جب جنگ کا نقارہ بچا تو جس حال میں ہو اس حال میں نکلو، اسی حالت میں نکلے تھے اور شہادت کا جام پی کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا، یہ رسید کا۔ السلام علیکم یا سید الشہداء یا عم مصطفیٰ یا حبیب المصطفیٰ یا عم رسول اللہ سید الشہداء آقائی سیدی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم یا سیدنا مصعب بن عمیر و سیدنا عبداللہ بن جہش و سیدنا نعمان بن مالک و جمیع شہدائے احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ السلام علیکم یا عم رسول اللہ یا حبیب المصطفیٰ یا عم مصطفیٰ یا سید الشہداء یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیکم یا جمیع شہیدان احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الہی کریمہ کار سازا بندہ نوازا، مالک و مولا یا ستارو یا غفارو یا حنانو یا منانو یا حیوم یا قیوم، مولا اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا حضور پور نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم تمام کی حاضری کو یہاں پر سودائے احد کے میدان کے اندر حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار عالم، ہم گنہگار بندوں نے تیرے محبوب بندوں کے آستان عالیہ پر حاضری دی ہے، اسے قبول فرما۔ ان کے توسل سے مالک مولا ہمیں سچے پکے اچھے سنی مسلمان بنا۔ ان کے توسل سے مالک مولا ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے پروردگار عالم خصوصاً سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے احد کے صدقے طفیل میں مالک مولا ہر ایک کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو برکت والی روزیاں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار نصیب عطا فرما، جو بے گھر ہے انہیں گھر والے بنا دے مالک کو مولا، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد والے بنا دے، ہر ایک کو نیک صالح فرمان بردار بنا دے، ہر ایک ہم کو جس نے دعاؤں
دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور شہدائے احد کے صدقے طفیل میں ہر ایک کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرما، ہمیں سچے پکے اچھے سنی مسلمان بنا، ہماری پیشانیوں میں سچے کی طرف پیدا فرما، سچے نمازی بنا، دین کے غازی بنا، علم کے قاضی بنا، بیت اللہ کے حاجی بنا، اور بار بار اس مقدس مقام پر آنے کی سعادت نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم تمام کے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام مرحوموں کی مغفرت فرما۔ مالک و مولا جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، اور جو نہیں مانگا جس کے ہم لائق ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس مقدس مقام کے صدقے طفیل میں تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم یا سید رسول اللہ۔ کتنے بتے کبوتر ہے